बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 23 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का हमारा टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान क़यादत से नाराज़ हैं। अब तो खैर वो नाम भी आ गए, ये नाम कौन से हैं इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला क़यादत है, इमरान खान की इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी ये भी आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जमात के तौर पर क्या रजिस्टर्ड होगी, रजिस्ट्रेशन का अमल क्यों रुका हुआ है, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इसकी क्या अहमियत है, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे। और फिर अडयाला मुलाकात और क़यादत फिर गायब थी, वजह क्या बनी और किन 6 लोगों को भेजा गया। और दोस्तों, सोहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट फ़ेज़ 2 इसका बाकायदा ऐलान करने जा रहे हैं और इसका क्या असर पड़ेगा तहरीक के ऊपर और आवाम किस तरह से इस दफ़ा सोहेल अफरीदी का इस्तेमाल करेगी। और फिर पाकिस्तान पर जुल्म करप्शन कहानी ये भी आपको सुनाएंगे और अमरीकी खुफिया इदारे की रिपोर्ट। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह दोस्तों आपको खबर ये दें कि आज खान साहब से मुलाकात का दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जो लिस्ट भेजी गई है, इनमें 6 नाम थे। फलक नाज चित्राली हैं, फजल इलाही हैं, अशताम खान हैं, चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर हैं, सईद नसीबुल्लाह आगा हैं, सरदार गुलाम अली असगर खान। इन तमाम लोगों के नाम भेजे गए अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जुमेरात का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अडयाला के बाहर इकट्ठे हों, इमरान खान की मुलाकात के लिए दबाव डालें इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अडयाला जेल को चलाने वालों पर कि ये मुलाकात करवाई जाए। और ये आपके पास एक तरह से कानूनी शेल्टर भी है। देखें, जहाँ तक किसी कॉल का ताल्लुक है ना, तो हुकूमत कहती है कि ये इस्लामाबाद में घुसकर दिखाएं, हम इनकी टांगें तोड़ देंगे। 26 नवंबर को दोबारा से ये होता हुआ देखेंगे और हमें पता है कि हमने इन लोगों के साथ कैसे निपटा। आपने ये बातें सुनी ना। लेकिन जुमेरात और मंगल का दिन एक ऐसा होता है कि आपके पास फैसले मौजूद हैं। और फैसले क्या हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। 2 दिन मुलाकात होगी हफ्ते में और ये 2 दिन तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान तक एक्सेस के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी तो हम ये सोचते हैं ना कि अच्छा मर्दान जलसा होगा, हम करेंगे, उस पर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि धरने की कॉल क्यों नहीं दी जाती, एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दी जाती। लेकिन ये आपके पास एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जानबूझकर इस अपॉर्चुनिटी को भी आप ज़ाया कर रहे हैं। बहनों के साथ अगर आप जाकर खड़े हो जाएं तो ये प्रेशर बढ़ेगा। आपको हर हफ्ते बहनों के साथ मौजूद रहना चाहिए इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ये कर नहीं रही। और इसमें से किसी को आप गद्दार बना देते हैं और तकसीम आपको दोस्तों नज़र आ रही है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम नहीं है, बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर भी आपको तकसीम नज़र आएगी। कुछ लोग एक ख़ास किस्म के सहाफ़ी को पसंद करते हैं, कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, कुछ लोगों के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां से एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला जाता है। तो ये तफरीक ना सिर्फ सियासत में है बल्कि सोशल मीडिया पर भी खान साहब की जमात के अंदर और इनके फॉलोअर्स में आपको नज़र आएगी। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लिस्ट दी गई, खुदा के लिए ऐसे लोगों के नाम दें जिनके पास फैसला करने का इख्तियार है। जब इमरान खान से मिलेंगे तो मुलाकात होगी, खान साहब आइंदा का लाएमल देंगे। अगर आप ज़रा तसव्वुर करें कि 6 लोगों को मिलने की इजाज़त मिल जाती है, इनमें से इमरान खान अगर इन्हें तहरीक चलाने की भी हिदायत जारी कर देते हैं, जलसा करने की, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की, तो इनकी बातों पर किसी ने यकीन ही नहीं करना। और उन्हें कहा जाएगा कि जनाब आपकी हैसियत क्या है, आपकी जमात में ना कोई ओहदा, आप हैं कौन। और मुझे यकीन है कि आप में से कोई इन लोगों को नहीं जानता होगा जिनके नाम आज इस लिस्ट में शामिल किए गए। जो लोग मौजूद हैं, जिनके पास इख्तियार है, जो अपनी छाती पर हाथ मार मार कर कहते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ। आप कौन है? मैं चेयरमैन हूँ। उनको ये चाहिए था कि ये मुलाकात और इसमें संजीदगी लाई जाए। और याद रखिएगा कि आपको कॉल देने की ज़रूरत नहीं है, ऐलान करने की ज़रूरत नहीं कि हम 1 को आएंगे, 25 को आएंगे, या मर्दान जलसे की तरह जलसा किया जाएगा, या फ़लाँ तारीख को कॉल देंगे। आपके पास 2 तारीखें मौजूद हैं जिसमें हर हफ्ते ये दबाव जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए बढ़ाया जा सकता है। सोहेल अफरीदी अगर एक काम करे ना, जलसे नहीं करने ना करे, इस्लामाबाद नहीं आना ना आए, लेकिन जुमेरात को अपनी काबीना के साथ अगर अडयाला के बाहर आकर ये बैठ जाएं तो यकीनन इस महाज से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और ताकतवर हलकों और हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ सकता है। और दोस्तों आपको ये खबर दें कि अलीमा खान के जरिए पैगाम बाहर आया कि वकला क़यादत से इमरान खान नाराज़ हैं। आज इसकी कुछ मज़ीद डिटेल्स आ गई हैं और इनमें बाकायदा नाम भी बता दिए गए। एक तो सलमान अकरम राजा हैं,
جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب ان سے ناراض ہیں. حامد خان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ان سے بھی خان صاحب ناراض ہیں. اور پھر انتظار پنجوتا ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بار کے الیکشن لڑے, ٹکٹیں حاصل کی, لیکن یہ وکلا کو متحرک نہیں کر سکے. آپ کو انتظار کی جہاں تک بات ہے نا, تو وہ آپ کو ایکٹیو نظر آتا ہے. ہی از آن دا اسکرین. وہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کا دفاع بھی کر رہا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ قربانی دی ہے. تو انتظار پنجوتا کا نام بھی تھا. اب دیکھیں ان ناموں میں انتظار پنجوتا کے علاوہ اگر آپ نام اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی قربانی کیا ہے. حامد خان صاحب جی ایک بڑا نام تحریک میں, وہ جب شامل ہوئے اور جب سے وہ اس تحریک کا حصہ ہیں, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ وہ وکلا کو موبلائز کر سکیں گے. خان صاحب کے اوپر جب 300 مقدمات بنائے گئے نا, تو اس وقت وکلا کا آنا, اس وقت جو چورن بیچا جا رہا تھا خان صاحب کے سامنے, اور ان کو یقین دلانے کی کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ دیکھیں جی وکلا کو شامل کریں, وکلا ریزسٹنس کی علامت ہیں, ایک بڑی تحریک ہوگی, پاکستان کی عدالتوں کو ہم الٹا کر رکھ دیں گے, بار جو ہیں وہاں سے دھرنے دیے جائیں گے, جلسے ہوں گے, پورا ملک ہم چوک کر دیں گے, اور وکلا کو اس محاذ کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب کی فیملی کے سامنے جا کر یہ تمام جو پروگرام ہے اسے پچ کیا, اور پھر خان صاحب کے سامنے بھی یہ باتیں رکھی گئی. تو پھر ہوا کیا کہ دیکھتے دیکھتے وکلا آپ کو اس جماعت کے اندر نظر آتے ہیں. لطیف کھوسا, حامد خان, بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سلمان اکم راجہ, پنجوتا بردرز, اور بہت سارے نام ہیں, قاضی صاحب بھی ہیں, اور بہت سارے نام ہیں, لطیف کھوسا اور بابر اوان. ان تمام لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید ہم ایک بہت بڑی تحریک چلائیں گے. جب جسٹس منصور ریٹائر ہوئے نا, اور اطہر ملا صاحب انہوں نے استعفے دے دیے اور ریٹائرمنٹ لے کر چلے گئے گھر کو, اس وقت بھی یہ بات کی گئی کہ شاید کوئی بڑی تحریک چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور کچھ اس میں ججز بھی شامل تھے جو یہ سمجھتے تھے, جن کے ذریعے پیغامات بھیجے گئے کہ اس تحریک کو چلانا چاہیے اور وکلا کو زیادہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن دی جائے. ان تمام چیزوں میں جو مینڈیٹ آپ لے کر آئے, آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے ٹکٹیں لی, آپ نے الیکشن لڑے, آپ نے تحریک انصاف کے اندر قبضہ کیا, آپ عمران خان کے کیسز کو صحیح طرح سے چلا نہیں سکے. دیکھیں سب سے بڑی دلیل ہے علیمہ خان. وہ گئی ایک دن اسلام آباد ہائی کورٹ, اور ان کو پتہ چلتا ہے جی 45 درخواستیں پینڈنگ ہیں, فالو اپ کوئی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا ان کو کہتے ہوئے, یہ درخواستیں جمع کروا دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے دوست ایسے تھے جنہوں نے درخواستیں جمع کروا کر, جب خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی, تو یہ جا کر خان صاحب پہ احسان یہ کرتے تھے کہ خان صاحب ہم نے درخواست دائر کر دی اور دیکھیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کچھ نہیں ہوا. فالو اپ کیا ہے؟ بہت سارے ایسے وکلا کو نا ہم پٹیشن وکلا کہا کرتے تھے. پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کو میں نے اوور دا ایئرز کور کیا, تو کچھ ہمارے دوست سینئر جو ایڈوکیٹس تھے, وہ صبح صبح آپ کو ہائی کورٹ کے ہاتھے میں نظر آتے, اور ان کے ہاتھ میں نا ریٹ پٹیشنز کا ایک پلندہ ہوتا, انہوں نے فوٹو کاپیز کروائی ہوتی تھی. تو وہ 1 2 3 4 جتنے بھی صحافی وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے, میں تھا, شاداب ریاض آج ٹی وی سے, اللہ جنت نصیب کرے ریاض شاکر جیو سے, شاہد حسین فرام سما, اور پھر اس سے پہلے بعد میں وہ جیو کو اس نے جوائن کیا, اب امریکہ چلا گیا. تو وہ سب کو نا ایک ایک کاپی دیتے تھے, اور جب ان سے پوچھنا کہ کی ہے, تو وہ بتاتے تھے کہ جناب میں آج دیکھو جی ریٹ پٹیشن دائر کر چھڑی ہے. لیکن جب فالو اپ ان سے پوچھتے تھے 3 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, تو کوئی فالو اپ نہیں ہوتا تھا. تو یہ وکلا کی ایک پرانی روش ہے. اب یہ جو سوال ہو رہا ہے کہ وکلا نے کیا کیا, وکلا نے کچھ نہیں کیا. اور دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی تھی, اگر وکلا اتحاد اور وکلا محاذ سے پریشر بڑھایا جاتا تو آپ کے پاس ایک اور دھڑا آ جانا تھا, ایک اور محاذ آ جانا تھا. لیکن سلمان اکم راجہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہو یا کسی بار کے, آپ کو بار کے الیکشن میں تو ایکٹیو نظر آتے ہیں, لیکن خان صاحب کے لیے آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آتے. حامد خان صاحب کا ایک پورا گروپ ہے, وہ الیکشن میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. لطیف کھوسا کا ایک پورا گروپ ہے, لیکن یہ گروپس ہیں کہاں, کہیں آپ کو نظر نہیں آتے, کیونکہ بار کی ایک سیاست ہے, پیسے والی سیاست ہے. یہ جو اربوں روپیہ عمران خان کے کیسز میں وکیل لے کر چلے گئے, خواجہ حارث, ہاؤ کین وی مس خواجہ حارث, یہ نون لیگ کے وکیل بھی تھے, اور عمران خان کے کیسز اور ملٹری کوڈ سب بڑی موٹی رقمیں انہوں نے لی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید کیس چلا جائے گا. وہ فواد چودھری کو ہم بہت ساری باتوں میں کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن وہ ان کے پول صحیح کھولتا ہے بندہ, اور بتاتا ہے کہ کمیشنیں لیتے ہیں, ان کے وظیفے لگے ہوئے ہیں, ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, ان کے پیسے اور فیسوں کی مد میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سونے کی چڑیا بنایا ہوا ہے. تو تحریک انصاف اگر خان صاحب اگر انہیں نام نہیں بھی لیے, کیونکہ کچھ دوست اس کے اوپر جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ 3 نام لیے گئے, اگر یہ نام نہیں بھی لیے, تو دوستو یہ اس وقت سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف میں وکلا کی, کہ انہوں نے عمران خان کے کیسز کو, عدالتیں کمپرومائز ہو گئی, اس سے پہلے کہ عدالتیں کمپرومائز ہوتی آپ تحریک چلا سکتے تھے. آپ کے پاس 3 سال تھے, آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے ایک ایک چیز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دی ہے,
اب تو خیر یہ جو جوڈیشل کمیشن اور عدالتیں ہیں یہ ایک طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹھکانہ بن گیا. میں نے آپ کو نا 2 سال پہلے کہا تھا کہ یہ ایک طرح سے ایک چھوٹی چوکی ہوتی ہے نا, پولیس پھر ایک چھوٹی چوکی, تو چھوٹی چوکی ہے جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور طاقتور اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اب ان کی جو طاقت ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا. اور پھر میں آپ کو نا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خبر بھی دے دوں, کیونکہ خان صاحب نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ آپ ایک نئی جماعت کو رجسٹرڈ کروائیں, اور وہ نئی جماعت رجسٹرڈ نہیں کروائی گئی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بیرسٹر گوہر سے جب سوال کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کیسز ابھی بھی الیکشن کمیشن پاکستان میں چل رہے ہیں اور ان کا کوئی جو رزلٹ ہے نہیں آ رہا, کوئی فیصلہ نہیں دیا جاتا, اور ان کی جماعت کے اندر بطور چیئرمین جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی اس لیے کی گئی کہ چونکہ ان کے نام موجود ہیں اور خان صاحب کی موجودگی میں کسی نے کسی کو اپنے چیئرمین بنانا تھا. اچھا, ایک کام خان صاحب نے اور بھی ان کو کہا تھا, وہ کام یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن لکھا جائے, جماعت بنائی جائے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, یعنی ٹرک کی بتی, اور عارف الوی کو ٹاسک دیا گیا, پھر کچھ اور لوگ تھے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا, لیکن ابھی تک وہ کام مکمل نہیں کیا گیا. دوستو خبر اب یہ آ رہی ہے کہ 7 جون کو الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن یہ گلگت بلتستان کے, اور اس میں نون لیگ کی بڑی خواہش ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں بھی اپنی حکومت بنائے, اور وہ پورا زور لگائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کہ یہ پیپلز پارٹی کو حکومت نہ ملے اور گلگت کے اندر بھی ان کی حکومت ہو. ٹوٹل بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 664 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں, انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اب اس میں ٹویٹس کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی. نہ آپ کے پاس پارٹی ہے, نہ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ آزاد جائیں گے, کیا کریں گے اور کیا پیسہ چلے گا؟ کیونکہ ہم نے گلگت کے الیکشن میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے اسی کو حکومت جو ہے گلگت بلتستان میں دیتی ہے, اور سارے الیکشن زیادہ سے زیادہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہاں پر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار کشمیر کے اندر بھی جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہاں بھی بن جاتی ہے, تو یہاں بھی آپ کو وہی انفلوئنس جو نظر آئے گا. تو دوستو 7 جون کو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے, اور 664 کے قریب جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں. اب جو اہم سوالات جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انتخاب میں جاری ہے, تو ان کے پاس تو بلے کا نشان نہیں ہے, اور آپ نے نہ اس کو فالو اپ کیا, نہ آپ کے پاس فالو اپ آپ کرنا چاہتے ہیں, تو کس طرح سے تحریک انصاف اس الیکشن میں جائے گی؟ ابھی تک بیرسٹر گوہر نے کوئی حکمت عملی کا اعلان ہی نہیں کیا کہ گلگت کے الیکشن میں ہم کیا کریں گے, اور کیا سہیل افریدی کو ہی بطور کمپین استعمال کیا جائے گا, اور کیا لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. بڑے زبردست قسم کی آپ کو جلسے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, بڑی زبردست قسم کی ریلیاں ہوں گی, اور گلگت بلتستان میں ایران کے تناظر میں جو ووٹ بینک ہے اہل تشیع کا وہ سارا آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ نظر آئے گا. یہ بھی ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا, لیکن تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. جلسہ کیوں ہوا, مردان میں کیوں گئے, کیوں نہیں گئے, حکمت عملی کب آئے گی, یہی سوال ہو رہے ہیں نا. غدار کون ہے؟ یہ سب غدار ہیں, اور تحریک انصاف عمران خان کی تحریک رہائی کی جو ہے وہ کیوں نہیں چلا رہی, یہی اب سوال کیا جا رہا ہے. اور ورکر کا یہ سوال قیادت کے ساتھ مسلسل آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. سوشل میڈیا پہ میمز بن رہی ہیں, گالیاں نکالی جا رہی ہیں, اور ان کو مختلف جو ان کے کیریکیچرز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے, یعنی لوگ جو ہیں وہ اب پھٹ پڑے ہیں, اور لوگ اب ان سے سوال کر رہے ہیں. تو آپ کی قیادت جو ہے وہ کر کیا رہی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات کے تناظر میں؟ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کب بلائے گی, یہ بھی اہم سوال ہے. پی ٹی آئی کس پارٹی کے نام پر الیکشن لڑے گی؟ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کون کرے گا؟ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان کیا ہوگا؟ متبادل منصوبہ آپ کا کیا ہے؟ پی ٹی آئی گاجر مولی بینگن کے نشان پر الیکشن لڑے گی, تو کیا آپ کو دوبارہ سے پاکستان کی عوام, گلگت بلتستان کی عوام آپ کو دوبارہ موقع دے گی, یا پھر الیکشن دھاندلی ہوگی؟ اور اسٹیبلشمنٹ کی کتنی تیاری ہے؟ دیکھیں وہ تو تیاری کر کے بیٹھے ہیں, اور تیاری ہو رہی ہے, اور انہوں نے تیاری کر لی ہے. تیاری یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں نون لیگ کو گلگت بلتستان کے اندر بھی حکومت دینی ہے, اور یہ باقاعدہ ان سے جو ہے وعدہ لیا گیا ہے. تو دوستو پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا پڑے گا کہ وہ ان الیکشن میں کس طرح سے تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں, اور ان کی تیاری کیا ہے. ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کسی لیول پر آپ کو کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی, مکمل خاموشی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی لڑائیوں سے اگر فرصت ملے گی تو وہ تیاری بھی کر لیں گے. اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ عالیہ حمزہ کے حوالے سے یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ انہیں ایسے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں پر نشے کے عادی جو قیدی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, خواتین ایسی, اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اذیت دی جا سکے, کیونکہ عالیہ حمزہ نے تو کبھی ایسے ماحول کے اندر وقت نہیں گزارا ہوگا نا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ جیل میں جا رہے ہیں, ذرا ان کی اکڑ توڑو.
عالیہ حمزہ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک کمپین چلتی رہی ہے. بہت دیر کے بعد عالیہ حمزہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وچ از اوبیسلی ناٹ رائٹ. یہاں پر تحریک انصاف میں بہت سارے دوست جو ہیں گروپ بندی کا شکار ہیں اور ہر ورکر کی بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی جب تک یا تو وہ اللہ کو پیارا نہیں ہو جاتا یا پھر اس کی ٹانگ نہ ٹوٹ جائے یا پھر اس پہ ظلم نہ ہو. اور ہر دھڑا جو ہے وہ اپنے حساب سے تحریک کو چلانا چاہتا ہے وچ از اگین انفارچونیٹ. عالیہ حمزہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایک ایسے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں پر ایسی خواتین ان کے ساتھ موجود ہیں جو عادی مجرم ہیں. آپ کو ایک ایسے ماحول میں رکھ کر کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کی ذرا اکڑ توڑی جائے, ان کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ ریاست سے ٹکرائیں گے, ان کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں کہ آئندہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لینا. آپ جن لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ تو مضبوط ہو رہے ہیں, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو گھسیٹ کر نکالا جائے, دروازے توڑے جائیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ دوستوں, جب ظلم کیا جاتا ہے نا تو یہ آپ کے ساتھ پروان چڑھتا ہے. بچوں نے بچپن کے جو واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے کہ پولیس جو ہے وہ دروازے توڑ کے اندر داخل ہوتی ہے اور ماں کو اٹھا لیا جاتا ہے, گھسیٹا جاتا ہے, بچوں کو مارا جاتا ہے, تو وہ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے. اور یہ یادداشت جو ہے اور یہ تمام مناظر ان کے ساتھ, یہ نفرت ان کے ساتھ پروان چڑھے گی. ہم نے قبائلی علاقوں کے اندر یہ تو کچھ دیکھا ہے اوور دا ایئرز, جو ڈرون آ کر جس طرح سے اس خطے کے اندر گرائے گئے اور حملے ہوئے تو مارنے والوں کو پتا تھا کہ ہم نے حملہ کہاں کرنا ہے. ایک ایسی جنگ جس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں, ہم اس کے اندر شامل رہے اور پھر وہ نفرت ایک نئی نسل کے ساتھ جو پروان چڑھی اور وہ نفرت کرتے ہیں, یہی وجہ ہے. تو یہ اگر کوئی دبانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اور وہ جو کر رہے ہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اور پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کا نظام عام آدمی کو انصاف نہیں دیتا. اس ملک کے اندر صرف مخصوص لوگوں کے لیے انصاف ہے. یہ ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ قیدی کو لایا گیا. جو تفصیلات لکھی گئی ہیں کہ عدالتوں میں انصاف مانگنے والے غریب لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں جبکہ حکومتی جبر ہر ادارے سے ٹپک رہا ہے. پنجاب پولیس ایک بے سود نیم مردہ حالت میں شخص کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں گھسیٹ کر پیش کر رہی ہے اور 2 اہلکار اسے سہارا دے کر انہیں جو ہے اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے. ہتھکڑیاں, یہاں پر لوگ اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی, لوگوں کو انصاف نہیں ملا. یہ عدالتیں بند ہو جانی چاہیے, ان عدالتوں سے غریب کو انصاف نہیں ملتا. یہ پاکستان میں ہر ادارے کا یہی اب حال ہو چکا ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہی پاکستان میں راج کر رہا ہے, جس کے پاس پاور ہے اس پاور کو استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں سوال ہونا چاہیے تھا نا, قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہیں, قیدیوں کے بارے میں بھی کسی کو آواز اٹھانی چاہیے کہ جس بندے کو آپ عدالت میں پیش کر رہے ہیں اس کو مسئلہ کیا ہے, میڈیکلی اس کے کیا حالات تھے. تو یہ صرف اور صرف مخصوص لوگوں کے لیے انصاف ہے, مخصوص لوگوں کو جیل میں رکھا جاتا ہے, بلکہ پوری پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت ایک جیل میں زندگی گزار رہی ہے. یہاں پر بجلی نہیں ہے, یہاں پر آپ کو بنیادی سہولیات نہیں ملتی, یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, یہاں پر آپ کے پیسے سے کوئی اور حکمرانی کر رہا ہے. آپ کے پیسے سے آپ مہنگے مہنگے جو بجلی کے بل اتارتے ہیں, ان بلوں کے ذریعے جو پیسہ بنایا جا رہا ہے کسی کی جیب میں جا رہا ہے. اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. دوستوں, میں آپ کو نا آگے چل کر یہ جو پیسہ پاکستان کی عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر حاصل کیا جا رہا ہے, ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور دوستوں, ایک طرف پاکستان کی عوام کو کہا جاتا ہے کفایت جاری کریں, ان کی گاڑیاں چلتی رہیں. یہ دیکھیں امیر مقام صاحب پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں. زرداری کا بھی یہی حال ہے, بلاول زرداری کا بھی یہی حال ہے, ان کے منسٹرز کا بھی یہی حال ہے, ان کی اسپیکرز کا بھی یہی حال ہے. اور اب تو خیر اسپیکر کے پی کے اسمبلی انہوں نے بھی مراد مانگ لی ہیں کہ تا حیات ہمیں مراد دی جائیں. تو یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے اور یہ ہمیں دس دیتے ہیں کہ جی کفایت شاری. تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی گاڑیاں چلیں گی یا ہمارے گھر چلیں گے, ہمارے کچن چلیں گے, ہمارے بچوں کا مستقبل سیکیور ہوگا. یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ سہیل افریدی صاحب کا ایک پیغام اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ریلیز ہوا, جس میں انہوں نے جو فیز 2 ہے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا. اور سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کی ذمہ داری مجھے دی. اس حوالے سے انشاءاللہ بروز ہفتہ 25 اپریل 2 بجے میں مظفر آباد آ رہا ہوں, جہاں لال چوک میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا یہ پیغام. دیکھیں ان کے اوپر بھی پریشر تھا نا, اور یہ ورکر کا پریشر ہے اور ورکر کو اپنے اس پریشر کو بنا کر رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ ہو سکے. ان کو نکالنا ہوگا باہر. اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر ورکر اب ایک چیک کا کام کر رہا ہے. اور ان لوگوں کو ظاہر بات ہے ان کو بھی اب پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے, ہمارے میمز بنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, تو ہمیں لوگوں کو انگیج کرنا ہے. اور دوستوں, پاکستان کی عوام جہاں پر مختلف محاذوں پر لڑ رہی ہے, روزی روٹی کا محاذ, زندگی کی جنگ,
بچوں کا بہتر مستقبل، پاکستان کے حالات، جمہوریت، ووٹ، اسٹیبلشمنٹ، پاکستان میں فارم 47 کی حکومت کی عیاشیاں، اب ایک نیا بوجھ پاکستان کی عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھیں، نالائکوں کی جب حکومت آتی ہے یا نالائکوں کی حکومت ہی پاکستان میں رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام اس کی قیمت ادا کرتی ہے۔ آپ کو IMF اب یہ فیصلہ کرتا ہوا نظر آئے گا کچھ دنوں میں کہ پاکستان کی عوام کو کتنی بجلی دینی ہے اور کتنے پیسوں پر دینی ہے، اور اب ایک نیا بوجھ پاکستان کی عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کی چھتوں پر سولر لگا ہوا ہے تو اس کا بھی ایک طرح سے بھتہ لیا جائے گا۔ سولر صارفین پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور سولر سسٹم لگانے والوں کے لیے نیپرا لائسنس لازمی اب قرار دیا جا رہا ہے۔ LNG ایگریمنٹ بھی کیپیسٹی پیمنٹ معاہدے کے تحت ہونے کا انکشاف ہوا۔ اب یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی کیا ہے؟ آپ نے 10,000 میگا واٹ کا ایک پلانٹ لگایا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کھپت کتنی ہے، پیمنٹ بھی اس حساب سے ہونی چاہیے نا۔ اگر 2,000 میگا واٹ آپ نے بجلی پیدا کی تو آپ کو 2,000 میگا واٹ بجلی کے ہی پیسے دینے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اگر 10,000 میگا واٹ بجلی کی کیپیسٹی ہے اور آپ لے 3,000 رہے ہیں یا 4,000، پیسے آپ کو 10,000 کے دینے ہیں۔ اور یہ معاملہ پاکستان میں ہر حکومت نے، ہر آنے والے نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ اب کس طرح نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے دور سے یہ کام شروع ہوتا ہے، اور تفصیلات دوستوں کچھ ایسے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی بنیاد نواز شریف نے رکھی، آصف علی زرداری نے اس کو آگے بڑھایا، پرویز مشرف نے بھی کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ عوام پر ڈالا۔ آصف زرداری دور میں گردشی قرضے، معیشت کو اس کا جو بھٹا بٹھانے میں اگر کسی چیز کا کردار تھا تو وہی گردشی قرضے تھے۔ نواز شریف کے قطر سے معاہدے نے پاکستان پر مزید جو ہے وہ بوجھ بڑھایا۔ IPP معاہدوں پر نظر ثانی کی جو کوشش ہے وہ عمران خان کی حکومت میں کی گئی، لیکن جب کیپیسٹی ایشوز ایڈریس کرنے کے لیے کوئی جمہوری حکومت اپنا رول پلے کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر طاقتور یا پھر ایسے حلقے جو مافیاز کی باقاعدہ سرپرستی کرتے ہیں یا خود مافیاز ہیں جن کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور خان صاحب کے خلاف یہ باقاعدہ طور پر ایسی تجویزیں دی گئی کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، اس کی پالیسیز ٹھیک نہیں، لہٰذا اس کی حکومت کو ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جس کا اربوں آپ کے کارخانے نہیں چلے اور آپ کو اربوں روپیہ مل جائے تو آپ کا تو دل جو ہے اوبویسلی اس میں سے بہت سارے لوگوں کا کٹ بھی جاتا ہوگا، تو آپ سوچیں گے، مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے ایسے کارخانوں کو چلتے رہنا دینا چاہیے، اور جو لوگ ان کارخانوں کی راستے میں رکاوٹیں، چاہے حکومت چلی جائے، ملک کی جمہوریت کا بیڑا غرق ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ کام پاکستان میں ہوا۔ دوستو، سوالات کو جو اس پورے عمل سے جڑے ہوئے ہیں کہ سولر صارفین پر نیا بوجھ، کیا ایک نیا مسئلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ نیپرا لائسنس کی شرط سولر سسٹم کو فروغ میں رکاوٹ بننے جا رہی ہے۔ اب لوگ سوچیں گے نا کہ یار ہم نے سولر اس لیے لگایا تھا کہ بجلی حکومت نہیں دے رہی تو چلو ہم اپنی بجلی خود پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اب ویورز، کیا قابل تجدید توانائی کے فروغ کو نقصان پہنچے گا؟ نواز شریف اور زرداری حکومتوں کے معاہدوں کا بوجھ عوام پر ڈالنے کا ایک نیا طریقہ، اور کب تک کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر اربوں ڈالر کی ادائیگیاں پاکستان میں آپ کو کرنی پڑیں گی؟ ذاتی مفادات کی جنگ ہے جی، اور کیا ہے، اضافی چارجز، یہ ٹیکس وہ ٹیکس، اور پاکستان کے عوام کو لوٹتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹائم لائن کو دیکھیں، نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ملک کے اندر اندھیروں کو دور کیا، بھائی کس قیمت پر کیا؟ آپ ذرا ملاحظہ کریں، 1994 نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، پاکستان IPP کی پہلی بڑی پالیسی کے تحت جو بجلی ہے یہ معاہدہ کیا جاتا ہے جس سے کیپیسٹی پیمنٹ کا نظام شروع ہوتا ہے، یعنی بنیاد رکھنے والا نواز شریف تھا۔ 1996 1999 بے نظیر کی حکومت آتی ہے اور نواز شریف کے جو معاہدے تھے IPPs، ان کو مزید فعال کیا گیا، اس کو ایکسٹینشن دی گئی۔ نواز شریف صاحب کے ان معاہدوں کو جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ یار یہ تو کھانے کا اور کمانے کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے، تو کیوں نہ اس کو مزید وسعت دی جائے، اور پھر اس کو وسعت دی گئی۔ پھر آ جاتے ہیں جی 2002 میں مشرف صاحب آئے، انہوں نے کہا یار یہ کام تو ٹھیک کر کے گئے، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر، تو بعد میں ہم اس کا فیصلہ کریں گے، پہلے جو انہوں نے فارمولہ ایجاد کیا ہے اس سے ہم بھی پیسہ بناتے ہیں۔ IPP سرمایہ کاری اور ماڈل کو برقرار رکھا جاتا ہے مشرف صاحب کے دور میں۔ پھر 2008 اور 13 آصف علی زرداری صاحب کا دوبارہ دور آیا، توانائی بحران شروع ہو جاتا ہے، لوڈ شیڈنگ اور گردشی قرض نے پاور سیکٹر کی کمزوریاں نمایاں کر دی۔ پھر 2013 میں نواز شریف صاحب CPEC کے تحت بڑے توانائی منصوبوں کا آغاز کرتے تاکہ بجلی کی قلت کم کی جا سکے۔ میرا نا آپ تمام دوستوں سے ایک سوال ہے، جتنے بھی ہمارے نواز شریف صاحب کو چاہنے والے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہنے والے ہیں، آپ بالکل ان کو چاہیں، ان کو ووٹ بھی دیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ایک سوال ضرور ہے کہ اس وطن کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اس وطن کا کچھ قرض تو تم پہ ہوگا، عوام یعنی کچھ لوگ جو سارا دن بیٹھ کر ان کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کو رکھا اس کام کے لیے گیا ہے۔ آپ کو تو نوکری ان خاندانوں نے آپ کی پکی کر دی، لیکن پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے؟
یہ پیسہ پاکستان کی عوام کا ہے جو ان کے گھروں کو چلانے کے لیے، ان کے کارخانوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک پروجیکٹ لگایا کہ ہم اندھیرے ختم کر کے گئے تھے۔ اب ایک سوال جو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سی پیک آپ نے کہا جی کہ عمران خان نے بند کیا، آصف علی زرداری کہتا ہے جی کہ ہم نے لگایا تھا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کہ عمران خان سے پوچھا جائے کہ سی پیک چلتے منصوبے کو کیوں بند کر دیا۔ دیکھیں پچھلے 3 برسوں میں تو آپ کی حکومت ہے نا، پی ڈی ایم اور آپ کا دور، تو کر لیں فیصلے۔ سی پیک کا کیا اپڈیٹ ہے؟ پاکستان سی پیک میں کہاں کھڑا ہے؟ انہوں نے کبھی کوئی آپ کو اپڈیٹ دی؟ 3 سالوں میں تو عمران خان اتنا برا تھا کہ سب کچھ اس نے ملیا میٹ کر دیا۔ 3 برس آپ کی حکومت کو ہو گئے، چوتھا سال شروع ہونے والا ہے، اگلے 10 سال کا پلان آپ بنا کر بیٹھے ہیں، ایکسٹینشن ہوگی اور حکومتیں بنیں گی، خاندان کو نوازا جائے گا، سب کچھ ہے، تو آج سی پیک مکمل کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر 2015-13 نواز شریف صاحب کا دوبارہ دور آتا ہے، نئے منصوبوں کے تحت کیپیسٹی پیمنٹس اور بجلی خریداری ذمہ داریوں میں آپ نے اضافہ کر دیا، مزید اس کو وسعت دے دی گئی۔ 2015 میں نواز شریف صاحب قطر کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں LNG کا، اور معاہدوں نے توانائی جو درآمدی ذمہ داریوں کا ایک نیا بوجھ بھی پاکستان کی عوام پہ ڈال دیا، ایک نیا بوجھ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے اتنے سالوں میں اتنی LNG لینی ہے، انہوں نے ٹھیکے بھی کیے، اور اس وقت جو پیمنٹ تھی وہ آج کے تناظر میں کیا بنتی ہے کیلکولیشن کوئی نہیں کرتا۔ اور دوستو پھر 2016 نواز و نگران حکومت ہے، پاور پلانٹس لگے مگر اضافی پیداوار کے ساتھ ادائیگیوں کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ 2018-22 میں خان صاحب کی حکومت آئی، IPP معاہدوں پر نظر ثانی کی کوشش ہوتی ہے، انکوائریاں لگتی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ پھر شہباز شریف صاحب 2022 کے بعد آج تک موجود ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس، مہنگی بجلی اور IMF کے دباؤ کے باعث اصلاحات کی جو بحث ہے وہ تیز تو ہوئی، لیکن یہ تمام لوگ ایک بہتی گنگا میں آپ کو ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے پلان میں پاکستان سر کہیں نہیں ہے۔ چینی مافیاز آپ کو انہی خاندانوں میں ملیں گے، آپ کو گندم سے فائدہ اٹھانے والے بھی انہی خاندانوں میں ملیں گے۔ تو دوستو یہ اس وقت کی سچویشن ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور حکومت کے ان فیصلوں کے اوپر عوام یہ ضرور کرتی ہے کہ بل کی قسطیں کروا لیتی ہے، لیکن اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے عوام سڑکوں پر نہیں آتی، اور ہم شاید ظلم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں، خاموشی سے سب کام کرتے ہیں، اور ظلم کری جاؤ، پاکستان کی عوام برداشت کرے گی، کیونکہ ہمارے اندر شاید وہ ہمارے DNA میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریزسٹنس کرنا اب شامل ہی نہیں ہے، اور لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ یہ کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا، یہ بھارت کی عوام پر ظلم نہیں ہو رہا، یہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ ان لوگوں کو جب کوئی کہتا ہے نا کہ دیکھو جی بڑا پروٹوکول لگا ہوا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس پروٹوکول کو لگوانے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے، اور ہم ان کے فیصلوں کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اور اس میں آپ کو نا ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ دے دوں، اور باقی باتیں ہم انٹرنیشنل اپنے پلیٹ فارم پہ کریں گے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا بھی تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس سے واقف کئی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے میزائل، فضائیہ اور بحری قوت کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی محفوظ ہے۔ امریکی خفیہ حکام کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیتیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع کے عوامی بیانات سے کہیں زیادہ برقرار ہیں۔ حکام کے مطابق جنگ بندی کے آغاز تک ایران کے بیلسٹک میزائل ذخیرے اور لانچنگ نظام کا تقریباً نصف حصہ محفوظ تھا، جبکہ پاسداران انقلاب کی بحری قوت کا لگ بھگ 60% اب بھی موجود ہے، اور یہ آپ کو CNN کی ایک رپورٹ کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی، جنہیں امریکہ کے عوانوں میں تو تکلیف ہے ہی ہے، کیونکہ وہاں پر ان کو ایک راستہ نہیں مل رہا، لیکن ان کی خفیہ ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ جس ایران کو آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہا، بلکہ انہوں نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ اپنے حرمت سے جو اس پلان میں شامل بھی نہیں تھا، بلکہ اب ایٹم بم سے بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور دنیا کی معیشت کے اوپر روزانہ حملہ ہوگا، روزانہ اس کے آفٹر شاکس، اس کی جو تابکاری کے اثرات ہیں وہ دنیا کی ہر معیشت کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس سے ضرور بھیجیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ عرفان ہاشمی ٹاکس میں اس پر تفصیل سے ہم بات کریں، اور پاکستان کوشش پوری کر رہا ہے، اس کا بھی کہ جی سیٹ بیک ہوگا، اللہ نہ کرے ہو، خطے میں جنگ ختم ہونی چاہیے، یہ سیٹ بیکس جو ہیں اور فائدہ اور نقصان الگ بات ہے، لیکن خطے میں یہ جو انسانی جانیں جو شہید کی گئی ایران کے اندر، ہمیں اپنا کردار تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دعا کیجیے گا کہ خطے میں جنگ نہ ہو۔ اور پھر پاکستان کے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ثالثی کا کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت کا جو ہم نے پہیہ چلانا تھا اب یہ جام ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو گارڈین اور الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے، آپ دیکھ لیں،
पाकिस्तान में तो किसी को जरूरत भी नहीं होगी कि इस्लामाबाद जो पिछले कई दिनों से बंद है इस पर बात कर सकें। ये देखें मेरे पीछे ना अल जज़ीरा है, मुसलसल इस्लामाबाद बंद होने की आपको इतलात आपको यहाँ पे रिपोर्ट वो लोग कर रहे हैं, और इनके जो एंकर्स हैं वो इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं, कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं रहे। इसका एक नुकसान ये हुआ, गार्डियन ने इसे लिखा है कि कभी हाँ कभी ना मुज़ाकरात गैर यकीनी का शिकार इस्लामाबाद और पिंडी के लोग कैदी बन चुके हैं। इस्लामाबाद में लॉकडाउन से लोग फंस चुके हैं, रावलपिंडी में वबा फैलने जैसे हालात हैं। बरतानवी अखबार ने हुकूमत की क्लास लेते हुए लिखा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई, लोग अपने घरों में महसूर हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का गैर मुतय्यन मुस्तकबिल, इस्लामाबाद पर गैर यकीनी का राज और अवाम में मायूसी, और ये बरतानवी अखबार गार्डियन ने लिखा। इस्लामाबाद खुल गया तो मुज़ाकरात नाकाम समझे जाएंगे, अल जज़ीरा ने इसे रिपोर्ट किया। वो कहते हैं कि अगर ज़िंदगी बहाल हो गई और लोगों ने आमदोरफ्त शुरू कर दी तो ये एक तासुर जाएगा कि सब कुछ जो है वो ठीक हो गया है। ईरान के लिए और अमेरिका के लिए सब जो है वो अच्छे की खबर नहीं बल्कि बुरे की खबर है, और मुज़ाकरात नाकाम। देखिए हमारे भी स्टेक्स है ना, हम हर चीज़ बढ़ चढ़ कर जब करते हैं तो हालात तो फिर ये आपको एज अ रिज़ल्ट नज़र आते हैं। ओमान में भी ये सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि अपने इलाकों को बंद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ है और इसको दुनिया अब बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रही है। गार्डियन, अल जज़ीरा और बाकी अखबार, बरतानवी अखबार जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी को हिम्मत नहीं होगी कि इसको रिपोर्ट कर सकें, क्योंकि मुकदमे हो जाते हैं जी, उठा कर ले जाते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात। अब तो खैर पीका है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप किसी को उठा लें यहाँ पर तो अब अदालतें भी कुछ नहीं करती। अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की हमारी वीडियो थी। अल्लाह ने के बाद।